अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं 47 महीनों के बाद, 3 साल और 11 महीनों के बाद, और अभी उन्होंने तकरीर की, आपने सबने सुनी होगी। बहुत जज्बाती तकरीर थी और बहुत सी बातें उन्होंने की, और क्राउड बहुत बड़ा था। ज़ाहिर है ऑर्गेनाइज इन लोगों को करना पड़ा 6 साल के बाद। उनके कहने के मुताबिक वो आए और उन्होंने एक जलसे को ड्रेस किया, और इम्प्रेसिव था क्राउड यकीनी तौर पर, काफ़ी मोटिवेटेड भी लग रहा था जो क्राउड था। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सब कुछ कह भी दिया, यानी कि जो उन्होंने तकरीर की उसके अगर 3 हिस्सों की बात करें, एक तो उन्होंने कहा जो उनके साथ ज्यादती हुई है, और हर बार वो ये कहते रहे कि मुल्क के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। उन्होंने नाम नहीं लिया इदारों का, लेकिन शिकायत उन्होंने तमाम कर दी कि खिलवाड़ कौन कर रहा है। वो कौन था जो कहता था मशरकी पाकिस्तान के लोगों का कुछ नहीं है, खाली झूठ उगाते हैं, पर बोझ हैं। फिर उन्होंने कहा कि किस तरीके से हुकूमतों को बार बार निकाला जाता है। तो उन्होंने शिकायत अपनी कर ली, लेकिन जैसे नाम नहीं लिया किसी का। और वो उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि जी आप देखें, मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, और मैंने वो नहीं कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे कोई शिकायत करे। जो अच्छी बात थी, उन्होंने ये कहा कि मैं किसी के बुरा भला नहीं कहना चाहता, और इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं नाज़रीन हम, और सबको करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो गाली गलोच का एक कल्चर बना है सियासत में, वहाँ नवाज शरीफ साहब ऑलवेज स्टैंड्स आउट कि वो एक बड़े सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं। और फिर उन्होंने अपना जो कहा जा रहा था कि वो अपना इकोनॉमिक जो भी उनके जहन में प्लान है, उन्होंने ये कहा कि जी आईटी का, एग्रीकल्चर का, ब्रॉड बातें उन्होंने की कि हम इस तरह से मुल्क को बेहतर बनाएंगे, और जहां हालात बिगड़े हैं हमारे, उससे बेहतरी की तरफ आगे जाएंगे। मोटिवेशनल एक स्पीच अगर कहें तो थी, और बड़े जज्बाती भी हुए। जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड शो। लेकिन हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे पूछते हैं, एनालिस्ट से, कि वो क्या कहते हैं, और फिर इसमें ये तकरीर आगे क्या मामलात होंगे। नवाज शरीफ साहब वापस लौटे हैं, और ये कह दें आखिर में, बिफोर आई गो टू द पैनलिस्ट, के नवाज शरीफ साहब को एक इंजीनियरिंग करके निकाला था 2017 में, 16 में, और उस इंजीनियरिंग की अब एनालिसिस की ज़रूरत नहीं, कोई हमें खोज लगाने की बात नहीं है, क्योंकि जनरल बाजवा ने खुद कह दिया, कितनी मरतबा कहा कि इमरान खान साहब को लाए और इनको निकाला। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने खुद एक्नॉलेज किया कि उन्होंने एक इंजीनियरिंग करके नवाज शरीफ साहब को निकाला। तो अब रिवर्स इंजीनियरिंग हुई है थोड़ी सी, जिनमें हालात ऐसे पैदा हुआ कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं। तो जब आप निकालेंगे फिर आपको वापस भी किसी ना किसी तरीके से आपको लाना पड़ेगा। तो जो लोग अभी तनकीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब किन हालात में आए हैं, उनको तो हम इतना ही कहेंगे कि काश ये साइकिल ख़त्म हो, ख़ास काश ये जो इदारे जो इस्टेब्लिशमेंट करती है खिलवाड़, यकीनी तौर पे यूजिंग नवाज शरीफ साहब वर्ड्स, ये ख़त्म हो, तो फिर मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब वो करें इलेक्शंस में, और कितना नवाज शरीफ साहब ने बार बार कहा कि मैं बदला नहीं किसी से लेना चाहता। हम तो ये भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब कहें जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इलेक्शन सही हो। हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो एक मोतबर तरीके से 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और वो मुल्क का कह रहे हैं, तो मुल्क में ये जो एक पॉलिटिकल इस्तेकाम है उसको भी लाने की ज़रूरत है। उनकी आवाज़ जो है विल मैटर। हमारे साथ बात करने के लिए इस पर नाज़रीन स्टूडियो में मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर लॉयर हैं, पीटीआई के स्पोक्समैन हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब प्रोग्राम आने का। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे अपने सलीम बुखारी साहब हैं, इनके टाइटल्स अगर पढ़ने शुरू करें तो बहुत हैं, मतलब के ये एडिटोरियल को भी हेड करते हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क में, और अपना प्रोग्राम भी करते हैं, और एडिटर रह चुके हैं, और पाकिस्तान की सियासत को 3 दहाई प्लस से देख रहे हैं। तो बुखारी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू, योर क्विक टेक ऑन नवाज शरीफ स्पीच। जी बहुत शुक्रिया आपका नसीम, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे कि ये तकरीर नवाज शरीफ की है, उसको 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। मैं उसके एक खास हिस्से की बात करना चाहता हूँ। जो सबसे अच्छा और पॉजिटिव बात है वो ये कि उन्होंने पॉलिटिकल वेंजेंस की, सियासी इंतकाम की, पिछलों से फलां ने ये किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलें भर दूंगा, वो इस किस्म की कोई गुफ्तगू जो है वो उन्होंने नहीं की, जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। क्योंकि जिस वक्त जो माहौल इस वक्त पाकिस्तान में है उसकी गुंजाइश भी नहीं है। पॉलिटिकल जो सियासी इंतकाम है इसके हम बड़े खौफनाक नताइज अब तक देख चुके हैं, देख भी रहे हैं।
میرے خیال سے اس سے اجتناب کرنا جو ہے وہ ان کا ایک بہت پازیٹو قدم ہے. دوسرا یہ کہ وہ بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے, میں اپنا سارا معاملہ جو ہے خدا پہ چھوڑتا ہوں. یہ بھی سب ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے اگر آپ اس تقریر کا انالیسس کریں تو یہ تو بہت پازیٹو بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو ایک توقع تھی کہ وہ اپنا ایک باقاعدہ بیانیہ نہیں بلکہ ایک پلان دیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, تو اس میں بھی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جنرلائز ٹرم میں تو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, لیکن ایک اسپیسیفک ایجنڈا جو ہے وہ اتنا بڑا کراؤڈ تھا, اتنا بڑا جلسہ تھا, اور لوگوں کی توقع بھی تھی کہ وہ یقیناً کوئی نہ کوئی سالڈ پلان جو ہے وہ دیں گے. تو وہ شاید ابھی نہیں دیا ہے, میں بھی آنے والے دنوں میں, لیکن انہیں اس طرح کی آڈینس جو ہے وہ اب ہر روز تو ملنے سے رہی, تو یہ توقع تھی کہ وہ اس آڈینس سے فائدہ اٹھا کے اپنی بات پوری کریں گے. اور تیسرا حصہ جو ہے ان کی تقریر کا وہ یہ ہے کہ کون یہ سب کچھ کرتا رہا ہے. یہ میرے خیال سے پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ کون کرتا ہے. ہمیں بھی پتا ہے اسی طریقے سے, لیکن اس روایت کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے. دو شعبے جو بہت بڑے شعبے ہیں, جو بہت بڑے پلر ہیں کسی بھی ملک کی یعنی رموز سلطنت کے, ان میں سے ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری جو ہے وہ عدلیہ ہے. ان دونوں ہی شعبوں کا ماضی اگر آپ اٹھا کے پرکھیں اور کھنگالیں تو آپ کو بہت اچھی روایات نظر نہیں آئیں گی اس میں. وہ چاہے بھٹو صاحب کا مرڈر ہو, چاہے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہو, چاہے اب جو مقدمات باقی کے پولیٹیکل لیڈر سامنا کر رہے ہیں وہ ہو, تو یہ بھی روش جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. انہوں نے یہ تو بتا دیا ہمیں کہ یہ کس کس نے کیا ہے, لیکن اس روش سے جان کیسے چھڑائی جائے گی اس طرف انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا ہے. جی نصیر جی بخاری صاحب, ویری کوئکلی جو آپ نے بھی فرمایا نا کہ انہوں نے براڈ بات کی ہے, جو اکنامک جو بھی ان کا ذہن میں ہے کہ اس کو پاکستان کو کس طرح ریزریکٹ کیا جائے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ اس سے زیادہ مناسب تھا کہ اس کراؤڈ کے سامنے اور زیادہ ٹیکنیکل بات کرتے؟ میرے ذہن میں تھا کہ شاید اس سے زیادہ کہنا ان کے لیے, آپ کے ذہن میں کیا جواب کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے تھا؟ جو نسیم خود مسلم لیگ نے ہائپ کریٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جی وہ دوست ممالک سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, پہلے بھی وہ آ کے سعودی عرب میں اور یو اے ای میں رہ کے گئے تھے, چائنا سے ان کی بڑی دوستی ہے, اور یہ جو اکنامک کرائسس ہے 5-6 ارب کی بات ہے, یہ تو فوری طور پہ یوں ہی وہ یہاں آئیں گے تو یہ رقم تو آ جائے گی. اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایشورنس جو ہے وہ ان کو دینی چاہیے تھی, اس لیے کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو اکنامک چیلنج ہے وہ کون سی میجک وینڈ ہے جس کو لہرایا جائے اور وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بات میں اس حوالے سے کرتا ہوں. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں عادت ہے, میں نے یہ کیئر ٹیکر حکومت سے بھی سنا, پہلی سے بھی سنا, آپ کو معلوم ہے کتنے مہینوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی سعودی عربیہ بھی دینے لگا پتہ نہیں کتنے 7 ارب اور 10, ایسے ہوتا نہیں ہے. کچھ ہم نے عجب سی روایات ڈال دی ہیں بخاری صاحب کہ ہم ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے اگر پی ایم ایل این نے ایکسپیکٹیشن ڈالی تو غلط ایکسپیکٹیشن ہے. آپ نے تو بہت ماڈسٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے, انہوں نے تو 25 ارب کی انویسٹمنٹ کا اشارہ دیا تھا, اشارہ نہیں دیا تھا. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح, بالکل صحیح. تو یہ تو پھر لال کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا روکھڑی صاحب, آپ فرمائیے گا یور انیشل امپریشنز نواز شریف صاحب کی تقریر پر. دیکھیں نسیمن, بات یہ ہے کہ ہمارا ایک رائج پولیٹیکل کلچر ہے کہ ہم ہمیشہ الزامات پھیلتے ہیں. میں اگر کسی سیٹ پہ آیا ہوں اور فلاں نے نہیں کیا, فلاں نے, ابھی آپ ایک اشارہ کر رہے تھے, ہم یہ کوشچن نہیں کرتے کہ 40 سال آپ رہے, آپ نے کیا کیا. آپ جب گورنمنٹ میں تھے اس وقت کوئی 4 سال رہا, کوئی 40 سال رہا, کوئی 10 سال رہا, اس وقت ہم نے کیا کیا نہ آپ پوچھ رہے ہیں نہ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں. یہ ایک ہمارا کلچر, اور ہمیشہ میں آپ کو میڈیا کو قصوروار نہیں کہوں گا, میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ عوام کو جو ہے پبلک آف پاکستان کی انٹلیکٹ کو ہم نے ہمیشہ انڈرمائن کیا, اور ہم نے ہمیشہ ان کو چیلنج کیا. 2018 کا جو الیکشن تھا وہ ایک بہت بڑا ویکیوم تھا جس کی بنیاد پر ووٹ پڑا اس وقت کی پارٹی کو, اور جو بیانیہ اس وقت کی پارٹی کے چیئرمین لے کے چلا وہ بیانیہ لوگوں نے ایکسپٹ اس لیے کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جن کی اس ملک کو بھی ضرورت ہے, اور یہ ملک ان کو اور ہماری قوم اور ہم تمام ان چیزوں سے محروم ہیں. ووٹ پڑ گیا, لیکن انفارچونیٹلی کال اور عمل کے اندر جب آ کے فرق پڑتا ہے تو وہ بیانیہ بھی سارا چلا گیا.
3.5-4 साल गवर्नमेंट भी गई, और जब गवर्नमेंट गई तो फिर यही बात कि हमें चलने नहीं दी गया। 2/3 मेजॉरिटी आपको नहीं मिली थी, मुस्लिम लीग नून को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी। हम गवर्नमेंट के अंदर आकर पॉलिसी क्या करते हैं, हम रिफॉर्म्स क्या करते हैं, हम पाकिस्तान को अपग्रेड करने के लिए काम क्या करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा एक एक इदारा जो है वो पोलिटिसाइज है, चाहे PIA है, चाहे स्टील मिल है, चाहे कोई भी है। इशू ये है कि गवर्नमेंट में आके करना क्या है। लोग तमाम आजिज आ चुके हैं, और मैं एक अक्सर अब मिसाल देता हूं अब आके कि ये जो जलसे जुलूसों की सियासत और रेवड़ों की तरह बंदों को गाड़ियों में भर के लेके जाकर, जैसे मंडी मवेशियां लगती है उस तरह वहां पे लेके जाकर 8-8 घंटे का शो या 10 घंटे का शो, कोई क्या जहन साजी कर रहा है और कोई क्या कर रहा है, और मिसमराइज हो के लोग वापस आ जाते हैं। उनको ये आइडिया ही नहीं है कि गवर्नमेंट इसलिए नहीं आती, और ना पॉलिटिकल स्ट्रगल जल से जुलूस और शो ऑफ पावर के साथ और इल्जामात फेंक के की जाती है, और ना गिले शिकवे किए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को वो कुछ नवाजा है जिसका दुनिया के अंदर कोई और सोच भी नहीं सकता। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें सर्कल चलता है, क्योंकि एक बंदा ऐसे स्टेप लेता है कि वैक्यूम क्रिएट होता है तो दूसरा आ जाता है। तो अब इन तमाम चीजों को देखें तो मैं ये कहूंगा कि 40 साल का तसलसल, अगेन आई सी द सेम तसलसल, आ गए हैं। अभी आके नई चीज क्या होगी? उस तकरीर के अंदर मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई कि जिसमें मुझे पढ़े लिखे बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटीज के लड़के लड़कियों के लिए या उस जनरेशन के लिए कि जिसका कैलिबर बढ़ चुका है और वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेडेशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। मुझे किसी का बदला लेना, हाँ मैं ये बिल्कुल क्रेडिट दूंगा मियां नवाज शरीफ को कि इनकी पहले भी आदत नहीं थी कि नाम बिगाड़े जाएं या ऐसे बुरे अलकाब कहे जाएं। वो एक इस मामले में वफादारी लाजिमन रखते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ बिल्कुल एक एक्सट्रीम है, नाम भी बिगाड़े जाते हैं, तमस्कुर भी किया जाता है, और नेगेटिव क्रिटिसिज्म उस हद तक किया जाता है कि नफरतें और पोलराइजेशन इस शदीद तरीके के साथ कि लोग इतनी तकसीम हो गए हैं कि नफरतों को जन्म दे के अदावत पर आ गए हैं। तो सोसाइटी को काम डाउन करना और लोगों को उस चीज की तरफ लेकर जाना जिसकी उनको जरूरत है, ये अहम है। अब मुझे नहीं पता, मैं कभी भी इस बात को अपीलिंग मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं 40 साल से, मेरी 53 ईयर्स एज है, मैं 40 साल से इनको देख रहा हूं, इन्हीं का तसलसल देख रहा हूं। मैं वैक्यूम को देखते हुए, तब्दीली को देखते हुए 2018 में एक तरफ हम लोग जाते हैं, और जब आप उस सिस्टम के अंदर आकर तब्दीली लाने के लिए, मुस्बित तब्दीली लाने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो तमाम जो एफर्ट है उसको नेगेटिविटी के अंदर ले जाकर फ्रिक्शन और बर्बादी की तरफ, और फिर मुल्क को मोरद इल्जाम ठहराना, फिर मुल्क के इदारों को मोरद इल्जाम ठहराना, ये हमारा एक जी आई हैव गॉट योर पॉइंट में जी आई हैव गॉट योर पॉइंट में बुखारी साहब आपके पास आऊंगी यही सवाल उठा के जो इस वक्त रोकड़ी साहब ने उठाए हैं, बट मैं चाहूंगी मैं मरवत साहब को ले आऊं इस कॉन्वर्सेशन में। हाँ जी, आपने ये सुनी तकरीर, बताइए आप क्या समझते हैं जो इनकी तकरीर थी? मियां साहब की तकरीर जो थी, इसमें जो 2-3 अहम पॉइंट थे वो मिस कर गए। पहली बात तो ये है कि मुल्क के जो हालात हैं अमन व अमान के हवाले से, फिर जो लाकानूनीत हैं, फिर ये जो 9 मई के बाद क्राइसिस पैदा हुए हैं, फिर इलेक्शन किस तरह ट्रांसपेरेंट और फेयर हो सकते हैं, इस पे कोई बात उन्होंने की नहीं, नंबर 1। नंबर 2 बात, मियां साहब ने जो बयानिया दिया माजी का, उन्होंने गिले की एस्टेब्लिशमेंट से, जो इनके माजी का बयानिया है वो हमारा हाल का है, और अगर वो अपने लिए जो चीज़ पसंद कर रहा है तो फिर उनको ये चाहिए एक मुदब्बिर सियासतदान की तरह कि वो पूरे तमाम पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए पसंद करे। तीसरी बात ये है कि आज जिस तरह अभी रोकड़ी साहब फरमा रहे थे, ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा फील की जा रही है कि जो पोलराइजेशन है मुआशरे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, क्या जो कदावर सियासतदान है वो ये नहीं सोच सकते हैं कि किस तरह हम मुल्क को मिल के आगे ले जाएं, बिल्कुल, और तमाम स्टेक होल्डर्स को इनमें इन्वॉल्व करें, और इसके लिए क्या प्रोसीजर, क्या प्रोसेस होना चाहिए। एक आखिरी बात, मियां साहब ने कोई अमली बातें नहीं की, ये फलसफा या ये नजरिया नहीं दिया कि वो क्या डिलीवर कर पाएंगे अगर उनको मौका दिया गया। सारी बातें उन्होंने अल्लाह करीम की ज़ात पे छोड़ दी
کہ جی اللہ کریم یہ کرے، اللہ کریم یہ کرے. اللہ کریم تو ضرور کرتا ہے، لیکن ہمت مردہ مدد خدا. آپ کی کیا لائنز ہیں؟ آپ نے کن لائن پہ اس ملک کے ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے؟ ہمارا قریبی پڑوسی ملک انڈیا جو ہیں وہ سائنس میں، ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے، اور ہمارے پاس سیاستدان آ کے 4 سال کے بعد جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ 2017 کے بجلی کے بل دکھائے جا رہے ہیں کہ جی میں نے موٹر ویز بنائی اور میں نے لواری ٹنل بنایا. گزارش یہ ہے کہ 17 کے بعد 6 سال گزر گئے ہیں، ٹیکنالوجی دنیا کو کہاں پہ لے گئی ہیں، تو لہٰذا آپ پاکستانیوں کو، پاکستان کو کن لائن پہ آگے لے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ضرور آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آئی ٹی کا سپر پاور بنائیں گے اور ایگریکلچر وغیرہ. تفصیل نہیں دی آپ سے. آپ سن رہے تھے ہمارے پینل سے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر میں کیا کیا رہ گیا، کمی رہ گئی. بخاری صاحب ابھی روکڑی صاحب کو آپ نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ہم لوگ جو بجائے پوچھنے کے سیاستدانوں سے، اور وہ کہہ رہے تھے 40 سال یہ رہے ہیں سیاستدان، ہم اس کی بجائے ہم اوروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اداروں کو پوچھنے لگ جاتے ہیں، اور ان کو یعنی کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اداروں نے پہلے انجینئرنگ کر کے نکالا ان کو، پھر ری انجینئرنگ کر کے واپس لایا، پھر ان کو لائیے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم یہ چیز اٹھا دیتے ہیں؟ میرے خیال سے میڈیا کا کام یہی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس کو ہائی لائٹ کرے. یقینی طور پہ جو بات روکڑی صاحب نے کی ہے، میں اتفاق کرتا ہوں ان سے، اور ان کی پارٹی سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ جو ایڈوائس دوسری پارٹیوں کے لیے اب دے رہے ہیں، ان کی پارٹی اسی روایت کو لے کے خود بھی آگے بڑھے، اور جن کی ذمہ داری ہے ان کے بارے میں پہیلیاں نہیں بجوانی چاہیے، بلکہ دبانگ دخل کہنا چاہیے. سیاستدانوں کا کام ہے یہ کہ وہ ادارے جو آئینی اعتبار سے اپنا ایک خاص رول رکھتے ہیں، اگر وہ اس سے ہٹ کے وہ کوئی رول کر رہے ہیں تو اس کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے اور اس کا تدارک بھی ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ بلیم گیم جو ہے یہ جلسوں جلوسوں کی حد تک تو جاری رکھتے ہیں، لیکن جب خود اقتدار میں آتے ہیں تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. یا ہم اقتدار میں ہوتے ہوئے ان سے بینیفٹ تو لیتے ہیں، لیکن یوں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری کرسی جانے والی ہے تو ہم ان کو، کسی کو میر جعفر کہہ دیتے ہیں، کسی کو میر صادق کہہ دیتے ہیں، کسی کو اقتدار وطن کہہ دیتے ہیں. یہ روشیں ختم ہونی چاہیے ہر طرف سے. آپ سنگل آؤٹ کر کے کسی ایک پارٹی کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. میرے خیال سے ہمارے پورے پولیٹیکل کلچر کو ایک طرح سے اثر نو اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا، کیونکہ آئسولیشن میں جو بات کی جائے اس کا اثر نہیں ہوگا. اگر سیاستدان یہ طے کر لیں کہ ہم نے نہ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہی عدلیہ کو منہ سے سلطنت چلانے دینے ہیں، 90% مسائل ختم ہو جائیں گے. میں آپ کو بالکل وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں. مگر ہم پولیٹیکل ریلیز میں یہ نعرے لگاتے تو ضرور ہیں، لیکن جب اقتدار کی سیڑھیاں چڑھ کے ہم ایوان اقتدار تک پہنچتے ہیں پھر ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا ہے. یہی غلطی کی نواز شریف صاحب نے، یہی غلطی کی پیپلز پارٹی نے، یہی غلطی کی، بہت بڑی فاش غلطی کی عمران خان صاحب نے، اور تینوں نے ہی اس کی سزا بھگتی ہے. اگر یہ روش ترک نہیں کریں گے آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں یہی سزا بھگتتے رہیں گے تسلسل سے. جی اور یہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب جن حالات میں واپس آئے ہیں اور ایک فیسیلیٹیشن ان کی ہوئی ہے، کی ہے اداروں نے، تو اب ظاہر اگلا سوال یہی ہوگا جو ابھی مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جو براڈر اس وقت ایشو ہے کہ کتنا فیئر اور فری الیکشن ہوگا، کس طرح کی سیاسی حالات ہوں گے، رول آف لا کسی پہ ہوگا کسی پہ نہیں ہوگا، رول آف فورس ہوگا. یہ تو معاملات روکڑی صاحب اٹھیں گے نا اس وقت کہ بھئی آپ ماحول کیسا ہے، کوئی پارٹی بنوائی جا رہی ہے، کوئی پارٹی کو سپورٹ ہے، کسی کے لوگوں کو اٹھا کے. اب دیکھیں نا وہ خواتین کو جو 2-3 کو ملی بیل، تو وہ اور کورٹ نے کہہ دیا کہ there is nothing in the cases، اور ایف آئی آر بالکل یعنی کہ بیس لیس ہیں، تو ایک اور ایف آئی آر کٹ گئی. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ معاملات بھی تو دیکھنے ہوں گے نا. جو مروت نے جن کی طرف بات اشارہ کیا وہ تو اپنی پارٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی کے آپ بھی اس پر اتفاق کریں گے کہ ایسا سلسلہ ہو، سسٹم ہو کہ سب کو لگے کہ یہ اس میں کریڈیبلٹی اور میرٹ ہے. 100%. لیکن ایک چیز بڑی واضح، میرا اس کے اوپر پرانا میرا اس پہ بیانیہ بھی ہے، اور یہ میں پہلے سے کہتا رہا ہوں
اور اسی 9 مئی کے ڈر سے بہت عرصہ پہلے سے یہ کہتے رہے کہ یہ روش اس طرف نہ لے کے جائے جی. لیکن کبھی بھی ریاست کو جس وقت بھی کوئی توڑنے کی یا آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے, چاہے میرا اپنا بیٹا ہو, تو میں اس کے لیے کبھی بھی کسی بھی قسم کی نرمی کا خواہشمند نہیں ہوں گا, بلکہ یہ برداشت بھی نہیں کروں گا کہ ریاست کو یا پاکستان کو اس طریقے سے ڈیمیج کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں. معاملات دوسری طرف جب یہ چلتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایز اے پولیٹیشین میرا کام ہے اداروں کو مضبوط کرنا اور میرٹ کی بنیاد پر ان بندوں کو پالیٹکس میں آگے لے کر آنا کہ جو ادارے کو چلا سکے, جو ادارے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے جن کو کام کرنا آئے اور وہ اپنی سوچ کو ایک حلقے تک محدود نہ کریں. نسیم بہن, ایشو یہ ہے کہ ایک آدمی فیڈرل منسٹر بن کے بھی اس کا پورا 5 سال گزر جاتے ہیں اسی روایتی سیاست کے اوپر, اور اس سے اپنے منسٹری کا ایک بیوروکریٹ پراپرلی قابو نہیں آتا. مطلب یہ کہ اس کا انٹلیکٹ لیول اور اس کے کام کرنے کا دونوں کا جوڑ بنتا ہی نہیں ہے. پرائورٹی ہم پالیٹیشنز کی پھر ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر بیوروکریسی ہمیں پالیٹیشنز کو ہاتھوں پہ نچائے کیوں نہ, اور اس لیے نہ نچائے کیونکہ ہماری پرائورٹی ہوتی ہی نہیں ہے. نہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, نہ ہمیں ایکو سسٹم کا پتا ہے, نہ ہم نے درختوں کے کٹنے کے اوپر ہمیں فکر ہوتی ہے, نہ ہم یہاں کے جو ہماری معاشی ترقی ہے اس کے سالڈ گراؤنڈ ہوتے ہیں. آپ نے سٹارٹ میں ایک بات کی کہ فلاں نے وعدہ کیا اتنے بلین دے, کیوں دے ہمیں کوئی اتنے بلین, ہم نے کیا کیا ہے؟ نہیں, میں سوری جی روکڑی صاحب, میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو پالیسی میکرز ہیں اور جو کیبنٹ والے ہیں, یا کبھی کبھی تو ہم سنتے ہیں کہ اداروں کی طرف سے بھی کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے, یہ تو باتیں میرا خیال ہے یہ ہونی نہیں چاہیے باتیں اس طرح پبلک میں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, میں آپ سے اگری کرتی ہوں. دس از ٹو سیریس این ایشو کہ تو یہ تو اس طرح ہونا نہیں چاہیے. میں چاہ رہی تھی مروت آپ یہ بتائیں کہ ابھی نواز شریف صاحب نے, آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کوئی پولیٹیکل اس طرح سب کے لیے معاملات صحیح رہے اس پہ بات نہیں کی, لیکن انہوں نے یہ 2-3 مرتبہ کہا کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اور اداروں کو اور سب کو مل کر 3 دفعہ انہوں نے کہا مل کر آگے بڑھنا چاہیے. تو while your point is valid, میں یہ سوچ رہی تھی عمران خان صاحب کو, آپ کو پتہ ہے اتنی دفعہ ہم کہتے تھے کہ آپ اور سیاسی جماعتوں کو لے کے بیٹھیں. آپ کو خیال ہے کہ یہ سمجھ آئیے پی ٹی آئی کو کہ یہ اپروچ جہاں سب کو ریجیکٹ کرتے تھے, وہ زیرو سم تھی نا پالیٹکس ان کی, کہ جی باقی سب زیرو ہیں اور میں ہوں بس صحیح, تو یہ آپ کا خیال ہے کچھ سمجھی ہے پارٹی اب؟ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو اس وقت معروضی حالات تھے, ان حالات میں جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ تھا, جو پولرائزیشن تھی اور جو حالات بنے ہوئے تھے, ان حالات میں جو نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کا تھا, اگر وہاں اس وقت ڈائیلاگ ہوتا تو یہ ایٹ دی کاسٹ آف سرنڈر ہوتا. واٹ یعنی مثال کے طور پہ احتساب کی بات تھی. نہیں, ایک سیکنڈ ادھر ہی رک جائیں, میں آپ کو بتاؤں. میرا خیال ہے اس سے بڑا ظلم آپ لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں کر سکے اور ملک کے ساتھ نہیں. مجھے بتائیں کہ وہ کہہ کے سب پر تبرہ پڑھ کے برا کہہ کے آپ نے کمایا کیا؟ پارٹی کے لیے کیا کمایا, ملک کے لیے کیا کمایا, یہ مجھے بتا دیں. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو تھوڑا سا بتائیں, ماضی قریب میں جائیں. جب ڈائیلاگ کے لیے کمیٹی بنی, سپریم کورٹ نے جب خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ جی حکومت اور یا پاکستان تحریک انصاف بیٹھ جائے, 2 میٹنگز ہوئی. اس کے بعد جو ہیں حکومت یا پی ڈی ایم جو ہیں کیوں پیچھے ہٹی؟ نہیں, ایک سیکنڈ, 1 منٹ جی, نہیں میں بات مکمل کروں. نہیں, فیکٹ دیکھیں, بتائیے آپ بتائیں. دوسری بات میں یہ عرض کروں, یہ عوام پاکستان ہیں جو 9 مئی کے بعد پاکستان جن کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا شکار ہوا ہے, آپ یقین کریں کہ ایسے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کبھی پاکستان میں نہیں آئے ہیں جس سے آج کل پاکستان کی سپیریئر کورٹس عدالت نمبردازماں ہیں. لہذا کون کیوں یہ نہیں سوچتا ہے, آج تک کسی بھی مرکزی سیاسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ جی 9 مئی سمیت تمام باتوں پہ کوئی ایک بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. ہاں جی, آپ کا پوائنٹ ویلڈ. اور ساتھ میں سب نے 9 مئی میں جو تیر تھے, جو نشتر تھے, وہ ہم پہ ہی چلاتے رہے, بجائے اس کے کہ کوئی ہمدردی کرتا,
کوئی یہ کہتا کہ یہ خواتین بند ہیں، ہزاروں ورکر نہیں، ہر قسم کی بات ہو رہی ہے، نشتر بھی چل رہے ہیں، ہمدردی بھی ہو رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی تقریر کے حوالے سے، ان کے واپس پاکستان لوٹنے کے حوالے سے۔ بخاری صاحب، پارٹی کے اندر جو چیلنجز ہیں اور ان کی جو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگی وہ تو کلیئر ہے، پارٹی کے اندر جو چیلنجز ہیں یہ اگلے کچھ دنوں میں کیا سمجھتے ہیں آپ نواز شریف صاحب کے سامنے، کیا ان کے بڑے میجر ٹاسک کیا ہوں گے؟ میں آپ کے سوال پہ آؤں گا، اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے۔ جو بھی مروت صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی بری ہوتی ہے، لیکن ہمیں عمران خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ یہاں جنرل باجوہ سے بڑا جمہوری کوئی جرنیل ہوا ہے اور تمام مشکل اوقات میں میری مدد کی، دوسرے ملکوں سے لا کے پیسے بھی۔ ایک پیج منترا، اگر آپ کو یاد ہو کہ موسم کا حال بھی پوچھتے تھے تو ایک پیج منترا ہمیں بتائی جاتی تھی۔ کاش اس وقت عمران خان صاحب نے جتنی پاپولیرٹی تھی ان کی، جتنا ان کے ساتھ پاکستان کی عوام تھی، اس وقت اگر ٹھیک فیصلے کر لیے ہوتے تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اور ابھی تک پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے چل رہی ہوتی۔ اور وہ کہتے تھے آئی ایس آئی کو فون سننے چاہیے سب کے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ پرائم منسٹر کیا کرتا ہے۔ میں آگے جانا نہیں چاہتا تھا، آپ نے میں تو کہہ دیا، آئی ہوپ آئی ہیو پٹ مائی پوائنٹ فورتھ۔ جی ویری کلیئر۔ جہاں تک پارٹی کے اندر کے چیلنجز جس کا تعلق ہے وہ کم نہیں ہے، اور اگر یہ اسیوم کر لے کوئی کہ نہیں جی پارٹی جو ہے اس کے اندر سب اچھا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر ڈیوائیڈ کی، پارٹی کے اندر یعنی دھڑوں کی گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ کل تک جو ہے خاقان عباسی اہم حصہ تھے پارٹی کا، کل تک مفتاح اسماعیل بہت اہم حصہ تھا پارٹی کا۔ وہاں سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کا ساتھ دینے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو بہت بڑا چیلنج ہے ان کو اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کا، اور پھر پارٹی کی افیلیشن دیکھیں۔ آپ آئسولیشن پہ پارٹی نہیں چلا سکتے، صرف آپ کی پارٹی نے الیکشن نہیں لڑنا ہے۔ آپ نے پی ڈی ایم کا ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا ہے، یہ پیپلز پارٹی آپ کے مطلب ساتھ اتحاد میں تھی۔ پیپلز پارٹی اب الیکشن تو آپ کے ساتھ مل کے نہیں لڑے گی، لیکن وہ پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں یا کم موجودگی میں اس کا بینیفٹ لینا چاہے۔ تو بہت سارے مسائل پارٹی کے اندر اور پارٹی پیش ہیں۔ کیا وہ اس مختصر عرصے میں جو الیکشن کی ڈیٹ اگر جو ہے وہ پر ہی الیکشن ہونے، تو اس مختصر عرصے میں وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو ایڈریس کر پائیں گے، ریزالو کر پائیں گے کہ نہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان۔ جی بہت بڑا، بے شک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ روکڑی صاحب، آپ لوگوں کی پارٹی کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں میاں صاحب سے؟ کیونکہ لگتا تو ہے کہ آگے جا کے پارٹیز کی کافی کوئی انٹریکشن بھی ہوگا، کولیبریشن بھی ہوگی۔ دیکھیں، ابھی سچویشن جو ہے وہ واقعی یہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک کلیئر مینڈیٹ لے کے آگے آئے۔ الیکشن کے بعد ڈیفینیٹلی تمام کو ایک دوسرے کو محتاج ہونا پڑے گا، اور یہ بیٹھ کے پھر کولیبریشن بھی ہوگی، یہ چیزیں ہونی ہیں۔ ہمارا کنسرن ساروں کا یہ ہونا چاہیے کہ پارٹیز مقید اذہان سے پرہیز کرنا شروع کریں، اور اگر پارٹی لیڈرشپ کو اس کے اپنے ذاتی کسی کانسیپٹ کو آن دا بیسس آف ایویڈنس اور لاجک اگر کوئی چیلنج ہو تو وہ اپنی ذاتی حد تک سمجھتے ہوئے اس کو پرسنل نہ لے، بلکہ ملکی مفاد کے اندر ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ انٹلیکٹ یا جو لوگ حیثیت ذہنی طور پر مضبوط ہے اور جن کو کام کرنا آتا ہے، ان کو برداشت کرنے کی عادت پارٹیز کے اندر لانی بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کے گرد ایک سرکل آ جاتا ہے، اور وہ اس کی وجہ یہی جلسے جلوس ہے۔ ہمارا جو سارا پارٹیز کے اندر رہ گیا ہے نا، جو لیول آف سلیکشن جو اے سی آر لکھی جائے یا جو کوئی اس کے پلس پوائنٹس لکھے جائیں، وہ یہی رہ گئے ہیں کہ کتنے بندے لے کر آیا، اس نے کتنی اچھی خوشامد کی، کتنا اچھا پیسہ لگایا، اس نے کتنا اچھا کس کے خلاف ہمارے لیے بولا، اس نے کس کے منہ بند کیے۔ یعنی کہ ہمارے پاس ابھی تک قابلیت، ذہانت، اہلیت، یہ ہمارا میرٹ نہیں ہے، اور ہمارا میرٹ رہے یہ جلسے جلوس اور ان کے اندر بندوں کو لانا، اور نیگیٹیوٹی کتنی تو ہمیں ٹھیک۔ یہ اس سے جی سوری، اس سے پہلے ہم کلوز کریں، مروت صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ڈائیلاگ کریں اور پارٹیز کو سب کو لے کے چلے آگے، تو واٹ از اسٹاپنگ پی ٹی آئی، جو بھی حال ہے پی ٹی آئی کا
کیا روک رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے جنگ تو شروع پی ٹی آئی نے کی تھی. آپ کو یاد ہے کس طرح زرداری صاحب نے اسمبلی میں کیا کہا, شہباز شریف صاحب نے کیا کہا, ہر چیز کو رد کرتے تھے عمران خان. ٹھیک ہے جو بھی حال ہے اس کا, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, سب نے مل کے 10 گنا زیادہ انتقام لیا. جو 16 ماہ سے آپ یہ مد آپ نظر کو بھی رکھیں. پتا ہے کہ وہ تو نہیں کر رہے. ہاں جی, آپ کو بھی پتا ہے کون کر رہا ہے, آپ کیوں دیکھیے جی, ہم نہیں, میں تو آپ سے کچھ اور کہتی کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں بات, پی ٹی آئی تو انتقام تو پھر وہ آپ کریں, وہ کہیں گے آپ نے کیا, آپ نے کیا. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں آخر میں کہ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو کہنا چاہیے جو بھی حال ہے پارٹی کا کہ جی ہمارا خیال ہے کہ دعوت دیں سب کو کہ بات کریں. دیکھیں, دعوت تو تب دیں جب کوئی بات کرنے کے لیے تیار تو ہو. دعوت دیتے ہیں تو پھر جواب نہیں, آپ میری گزارش سنیں نا جی. ہم نے درون خانہ جے یو آئی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے. کی ہے کوشش, جی کوشش کی ہے. اے این پی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, جماعت اسلامی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں کوئی نہیں دیکھیں جی, یہ جو جوابات آ رہے ہیں سب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا کہیں ہم الائنیٹ نہ کر دیں ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میاں صاحب نے آج بات کی نا کہ جی سیاسی انتقام جو ہیں وہ نہیں لوں گا, میں آپ کو عرض کر دوں, خان صاحب کی 3 تقاریر میں حوالہ دوں گا. فروری میں, گزشتہ اکتوبر میں اور دسمبر میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میاں صاحب آئیں گے تو میں جیل میں ہوں گا. جب میاں صاحب آئیں گے تو لندن پلان کی بات بار بار انہوں نے کی ہے. جب وہ آئیں گے تو اس کے لیے راستہ صاف. تو لندن پلان, اب دیکھیں نا بات یہ پیچھے جائیں گے تو پھر میں آپ کو کہوں گی ان کا بھی پلان تھا, ان کا وہ جو نہیں, آپ کیوں, حال کی ریالٹیز ہیں. ہمارے 7,000 کے لگ بھگ ورکر جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ جی بات کریں. بات تو ایک بات دیکھیے جی, اگر یہ سیاستدانوں نے سمجھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ سائیڈ پہ کریں گے یا اس طریقے سے ان کے لیڈرز کو اٹھا کے پریس میں تو کچھ اور کہہ رہی ہوں, سیاستدان تو نہیں اٹھا رہے, آپ کو بھی پتا ہے کہاں کون اٹھا رہے ہیں. آپ سے ہم کہہ رہے ہیں سیاستدانوں سے آپ بات کریں, آپ تو پھر کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ مطلب کہ دیکھیں جی بار بار باتیں ہوتی ہیں ڈیل کی. ٹھیک, ڈیل کی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے لیے بھی کسی نے آج تک رجوع نہیں کیا ہے, کسی نے کوئی آفر ہی نہیں کی ہے. تو لہذا ہم صرف ون وے ٹریفک دیکھ رہے ہیں. اور یہ تمام جتنی بھی سیاسی قوت ہیں جنہوں نے پاکستانیت کا ثبوت دینا تھا, یہ سوچنا تھا کہ ایک پارٹی کے ساتھ آج اس طرح ہو رہا ہے. اگر آج یہ جو لوگ اپنا دوسروں کا اختیار پاکستانیت, جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دوسروں کا اختیار ایروگیٹ کر گئے, میرا مطلب میں آپ کو ایک عرض کر دوں, یہ لوگ واپس کس طرح جائیں گے. مطلب یہ ہے آج پولیس جو بن گئی ہیں, آج مجسٹریٹ جس طرح بن گئے ہیں. مروت صاحب بات یہ نا کہ میں تو آپ سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت آپ لوگ مشکل وقت میں ہیں, جو گزرا ہوا کل ہے آپ لوگوں نے کسی کی کسر چھوڑی نہیں, لیکن اس سے مقابلے کی تو بات نہیں ہے. میں تو آپ سے اتنا سا کہہ رہی تھی کہ واٹ از اسٹاپنگ پی ٹی آئی فرام سیئنگ کہ جی چلیں بات کریں, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. مجھے پروگرام ختم کرنا ہے, ایک فقرہ بولیے گا بس. میں یہ عرض کروں گا, بات کے لیے محنتیں نہیں ہو سکتی ہے, یہ پاکستان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مروت صاحب, بہت شکریہ آپ کا, روکڑی صاحب اور بخاری صاحب. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.